बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही बड़ी बड़ी खबरें हैं मेरे पाकिस्तानियों, पाकिस्तान से भी और पाकिस्तान से बाहर से भी। सबसे पहले हम जरा थोड़ी सी सियासी खबर पे नज़र दौड़ा लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। एक करारदाद मंजूर की गई है सेनेट नामजदगी के लिए। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा इशू होना नहीं चाहिए था, लेकिन ये बड़ा इशू बन गया है, खास तौर पे जब सेनेटर मिर्जा अफरीदी को सेनेटर बनाने के लिए जिस तरह बाजमात पीटीआई की हाजिरी करवाई गई और कुछ नजरियाती लोगों को पते पुश डाला गया, उसके बाद ये एक बड़ी लड़ाई बन गई। लड़ाई क्या है, नजरियात की या माल की? उसके हवाले से ये करारदाद है जी कि पैटर्न इन चीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान के वाज़े अहकामात के तनाजुर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई काबीना बदरिया इस करारदाद सेनेट की खाली होने वाली नशिस्त के लिए जनाब खुरम ज़ीशान डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की नामजदगी की भरपूर तायद और गैर मशरूत तौसीक करती है। मजीद बरां सूबाई काबीना जनाब इरफान सलीम को कवरिंग कैंडिडेट उम्मीदवार की हैसियत से कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत करती है। ये करारदाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा तंजीम की जानिब से इत्तफाक़ी राय से मंजूर की गई और पैटर्न एंड चीफ जनाब इमरान खान के नामजद करदा उम्मीदवार जनाब खुरम ज़ीशान की मुकम्मल और गैर मशरूत तायद की तौसीक करती है। तो ये जो तंजीम है खैबर पख्तूनख्वा की पीटीआई की, उसने ये करारदाद मंजूर की है। अब देखना यह है कि गंडापुर क्या करते हैं और पार्लिमान के अंदर जो तादाद है वो क्या करती है। यहाँ से पता चलेगा, क्योंकि जिन 22 लोगों का कहा जा रहा है ना कि वो एफिडेविट दे के एमपीए बने हैं खैबर पख्तूनख्वा में, उन्हीं 22 से फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अब मकसूद नशिस्तें अपोजिशन जमातों को दे दी गई हैं चंदे में। तो अगर वो 22 दूसरी तरफ चले जाते हैं तो दूसरी तरफ का सेनेटर बन जाएगा। तो उन 22 लोगों का एफिडेविट वाले जो हैं, ज़ाहिर है कि वो गंडापुर के हाथ में है। तो गंडापुर डिसाइड करेगा एंड में कि यहाँ पे सेनेटर किसने बनना है और जीतेगा कौन। तो ये बड़ा अहम था, इसलिए मैंने इससे बात का आगाज़ किया। जहाँ गंडापुर की बात हो रही है वहीं पे कल मैंने आपसे कहा था कि गंडापुर की तनाबे खींचने का क्या वक्त हो गया है, क्या गंडापुर को इस्तेमाल करके फेंकने का फैसला कर लिया गया है। ये आपको रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुसद्दक अब्बासी नजर आ रहे हैं। और नाज़रीन, इनके हवाले से एक खबर है। शाकिर महमूद अवान लिखते हैं कि सनम जावेद के बाद एक और बड़ी गिरफ्तारी का इम्कान। FIA मुशीर बराए एंटी करप्शन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ब्रिगेडियर मुसद्दक अब्बासी और डायरेक्टर एंटी करप्शन को गिरफ्तार करने पेशावर पहुंच चुकी है। FIA खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला के जो मुशीर हैं बराए एंटी करप्शन, उनको गिरफ्तार करने के लिए पहुंच गई। रोजनामचे के मुताबिक मुसद्दक अब्बासी वज़ीर आला हाउस में क़याम पज़ीर हैं। इन्हें CM हाउस से गिरफ्तार करने के लिए पेशावर पुलिस की मदद हासिल भी कर ली है। ये सब तब से तेजी से हो रहा है जब से एंटी करप्शन इलेक्शन धांधली की तहकीकात कर रहा है। आपको पता है ना कि ये जो डाके मारे गए हैं, तैमूर सलीम झगड़ा जो है वो एंटी करप्शन में अपना केस लेकर गया और किस तरह से अब तहकीकात हो रही हैं कि सब क्या हुआ था। उसको पहले इलेक्शन कमीशन से रुकवाया गया और सब कुछ, और अब वो एंटी करप्शन के सरबराह मुसद्दक अब्बासी को भी FIA के जरिए गिरफ्तार करने की साजिश हो रही है। इमरान रियाज खान ने अभी से थोड़ी देर पहले ट्वीट किया था, या चंद घंटे गुजर गए हैं इस ट्वीट को, कि जब उन्हें भी पुलिस गिरफ्तार करनी आई या एजेंसियाँ गिरफ्तार करनी आई तो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस उनके साथ थी। मीन्स कि कोई भी बंदा खैबर पख्तूनख्वा में जो खुद को महफूज समझता है वो इस हुकूमत पे भरोसा ना करे। मैं ये बात आपको मुसलसल कह रहा हूँ कि कोई भी कहीं भी महफूज नहीं है। अगर ISI चाहेगी तो आपको उठा लेगी और गंडापुर रोक नहीं पाएगा। तो किसी को ये लगता है कि गंडापुर उनका मुहाफिज है तो वो गलत। हाँ, आप गंडापुर की लाइन टो करके अगर उसकी हिफाजत में है तो वो तो कंप्रोमाइज़ है। ठीक है जी, इसको ध्यान में रखिए। तो ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी कि एक तो खैबर पख्तूनख्वा की PTI की तंजीम का फैसला, और दूसरा मुसद्दक अब्बासी साहब जो एंटी करप्शन के मामला देख रहे हैं उनको गिरफ्तार करने FIA पहुंच गया खैबर पख्तूनख्वा। तो इतनी सी औकात और हैसियत रह गई है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की और अली मीर गंडापुर की। धोबी का कत्ता वाली मिसाल बार बार इसलिए देनी पड़ती है कि अगर अली मीर गंडापुर नजरिए के साथ खड़े रहते ना तो उनकी कुर्बानी काम भी आती। आज ऐसी हरकत होती तो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम सड़कों पर निकल आती और FIA की ऐसी की तैसी कर देनी थी उन्होंने। लेकिन अली मीर गंडापुर के साथ अब आवाम नहीं है। उन्होंने जो आधा तीतर आधा बटेर वाला रास्ता अपनाया, जो 2 किश्तियों के सवार बन गए, और 2 किश्तियों का सवार हमेशा डूबता है। गंडापुर सियासी तौर पे डूबने जा रहे हैं और इसमें कोई शक बाकी नहीं रह गया। उनका रिवाइवल नामुमकिन है अनलेस, मैं वही बात दोबारा दोहराऊंगा, कि वो अपना बोरिया बिस्तरा उठा के अडयाला जेल के बाहर आके डेरा डाल लें और कहें जी जब तक रिहा नहीं होते इमरान खान, मेरा जीना मरना इधर ही है। इससे कम किसी चीज़ में उनका रिवाइवल नहीं हो सकता। अब मेरे पाकिस्तानियों, एक और चीज़, एक और ख़बर जो है वो जब मैंने देखी तो मुझे यकीन नहीं आया कि मुझे पता है कि जमात इस्लामी के हवाले से बातें की जाती हैं। मतलब जब हम छोटे थे तो हमारे बड़े कहा करते थे, यार देखो जमात इस्लामी जो है वो अच्छी जमात है, अल्लाह के दीन की बात करते हैं, जब काजी हुसैन अहमद वगैरह होते थे उस टाइम। लेकिन जब हमने खुद देखा, अपनी आंखों से देखा, तो इनकी मुनाफिकत हमें समझ आई। अब इस शख्स ने एक तकरीर की, वहाँ पे अपनी जमात के एक साबिक सेनेटर की
اسرائیلی قید کی ہلکی سی بھی جو ہے نا وہ انہیں فکر نہیں تھی, کوئی ذکر نہیں کیا, بلکہ الٹا عمران خان کو لتاڑتے رہے. اب ایک چیز ہے جو سرکولیٹ کر رہی ہے اور میں اس کو ذرا پڑھتا ہوں. خاص طور پہ ہم یہ جو ہائی لائٹڈ پارٹ ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. ایسے ایسے انسانوں کے چہرے یقین مانے کے بے نقاب ہو گئے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے. اس میں لکھا ہوا ہے جلسے کے مقررین کسی بھی صورت میں افواج پاکستان یا اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کسی قسم کی تقریر اور ہرزہ سرائی نہیں کریں گے. جلسے کے منتظمین کو حکومتی جماعت سمیت کسی بھی سیاسی جماعت یا کسی مخصوص سیاسی رہنما پر تنقید کی اجازت ہوگی. یعنی یہ جو اجازت نامہ ملا جماعت اسلامی کو, معاہدہ مابین ڈپٹی کمشنر کراچی ساؤتھ اور توفیق الدین صدیقی جماعت اسلامی جنرل سیکرٹری کراچی. اب یہ جو نے سو کالڈ غزہ مارچ کیا ہے اس میں فوج کے اوپر یا اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کسی قسم کی شخصیات کے اوپر تنقید کی اجازت نہیں تھی. صرف اجازت تھی آپ سیاستدانوں پہ تنقید کر سکتے ہیں, اس میں بھی انہوں نے صرف عمران خان کو رگڑا لگایا. آپ مجھے بتائیں کہ جو بندہ ایسا فکس میچ کھیلتا ہو اس کو یہ ہمت اور جرت کرنی چاہیے کہ وہ کسی کو کہہ رہا ہو جی تم نے یہ ٹویٹ کیوں نہیں کیا اور وہ کیوں نہیں کیا. اتنی منافقت کہ منافقت بھی شرما جائے. حافظ نعیم الرحمان وہ شخص ہے, یقین مانے کہ ہم نے جماعت اسلامی کا میکسیمم جو عروج تھا وہ وہی تھا نا 2002 کے جو الیکشن تھے جب ایم ایم اے کی حکومت بن گئی تھی کے پی میں, اس میں جماعت اسلامی کا بھی حصہ تھا. وہ عروج تھا, اس سے زیادہ تو کبھی سیٹیں انہوں نے لی نہیں. ہم نے عروج زوار سب دیکھا ہے جماعت اسلامی کا. میں آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ میرا کنسیڈرڈ اپینین ہے کہ حافظ نعیم الرحمان جب آئے تھے نا تو یہ جماعت اسلامی کے ریوائول کا بہترین چانس تھا. کچھ شہروں کی جماعت تو یہ بن ہی سکتی تھی اگر یہ بندہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ لائن لے لیتا اور یہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا, بلکہ اطاعت کر لیتا پی ٹی آئی کے ساتھ, ہر جگہ پہ ساتھ دیتا, کھڑا ہوتا, جلسے جلوسوں میں ساتھ دیتا, کنٹینر شیئر کرتا. آپ یقین مانے اس بندے کی گڈی چڑھ جانی تھی, لیکن اس نے وہی جوتوں میں بیٹھنا اپنے لیے ٹھیک سمجھا. تو اب اس کا انجام بھی آپ کو پتا ہے سیاسی طور پہ آج کل کیا جو جوتوں میں بیٹھتے ہیں. ایک شخص ہے جو اڈیالہ جیل میں بیٹھ کر بھی معتبر ہے, اتنا کہ 3 سال اس نے عاصم منیر کو سکھ کا سانس نہیں لینے دیا. ہر روز عاصم منیر فائر فائٹنگ کرتا رہا, یہاں تک کہ اسے اپنا اقتدار جاتا نظر آیا تو جا کے ٹرمپ اور نیتنیاہو کے پاؤں پڑ گیا اور پھر ان سے اپنے اقتدار کے بدلے ہر چیز کا سودا کر کے آ گیا. اس کی وجہ صرف ایک شخص ہے, اس کا نام ہے عمران احمد خان نیازی. وہ اگر نہ ہوتا تو اس شخص کے اقتدار کو کوئی خطرہ نہیں تھا. یہ خطرہ کس لیے ہوا کہ وہ اڈیالہ میں بیٹھ کے بھی ڈرنے کے لیے, گھبرانے کے لیے تیار نہیں ہے. وہیں اس کی بہنیں بھی ڈرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. کیا زبردست بات کی ہے, ذرا سنیں. نہیں, اگر کوئی اور پیغام دینا چاہتا ہے تو ضرور دے دے. کسی نے دینا ہے عاصم لا کے اوپر پیغام تو دے دیں. اگر یہ کسی نے دینا عاصم لا پہ دینا, کسی نے پوچھ لیں سب سے. اڈیالہ جیل کے باہر اس وقت آپ پولیس کی جو لوگ باتیں بناتے ہیں نا وہ باتیں ہی کر سکتے ہیں. علیمہ خان صاحبہ نے پبلکلی کہا جس نے دینا ہے عاصم لا والا پیغام پھر دے دیں عمران خان کا. یہی ہے نا, بہنیں بتا دیں گے, تم بول دو. کسی میں جرت نہیں ہے بولنے کی, تو جو بول رہا ہے پھر اسی کو عزت ملے گی نا. پاکستان میں اب صرف بہادری کی سیاست چلے گی, اس کے علاوہ کوئی اور سیاست نہیں چلے گی. بہادر لوگوں کی ضرورت ہے جو کمپرومائز نہ ہو. اور یہاں سے ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ عمران خان کی بہنوں کا کردار کتنا بے داغ ہے. میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں, اگر کردار بے داغ نہ ہوتا تو آئے سائے کے پاس ان کی بھی ویڈیوز ہوتی, یہ بھی کمپرومائز ہو جاتا. اتنے بے داغ کردار کی یہ خواتین ہیں اور شوکت خانہ کی اولاد اتنی شاندار ہے کہ کمپنی لاکھ جتن کر کے بھی ان کو بلیک میل نہیں کرتی اور وہ ڈٹ کے کھڑے. اب علیمہ خان صاحبہ کو اگر گرفتار کرتے ہیں, کسی چیز میں سزا دیتے ہیں, دوسری بہنوں کو پہلے تیار کر لیا گیا ہے کہ ہم کسی قسم کی کنٹروورسی نہیں کھڑی کرتے. ڈاکٹر عظمیٰ اور نورین خانم جو ہیں وہ عمران خان کا جو بیان ہے وہ بتا دیا کریں گی آگے. ظاہر تینوں بہنیں ڈسکس تو کریں گی نا آپس میں. جب آپس میں ڈسکشن ہو جائے گی اس کے بعد بول جو مرضی تھے. ابھی بھی تو ایسا ہوتا ہے نا, علیمہ خان بول رہی ہوتی ہیں تو پیچھے سے بہنیں بتا رہی ہوتی ہیں نہیں یہ بھی بولا تھا, یہ بھی بولا تھا. تو جو بھی بھولے گا اسے دوسری بہن بتا دے گی کہ ہاں ہاں یہ بولا تھا. تو پیغام رکے گا نہیں, الٹا اوپن آفر. اب علیم گنڈا پور کو میں کہتا ہوں کہ آپ آج بیان دے دیں جی, میں عمران خان کا عاصم لا والا بیان پڑھنے کے لیے تیار, میں دوں گا بیان. اور آج جو بیان آیا وہ پڑھ دے, جو کل بیان آئے گا وہ پڑھ دے, پتہ چل جائے گا کہ کون دینے والا ہے. آپ اصل پیغام دینے والے تو بنے, بہنیں چپ کر جائیں گی بھائی. جب آپ لوگوں سے نہیں دیا گیا, جب آپ لوگوں نے چوڑیاں پہن لیں تو پھر بہنوں کو آگے آنا پڑا یہ پیغام دینے کے لیے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے نقطہ. ناظرین, سابق سینیٹر اب بارڈر کراس کر چکے ہیں. آئی تھنک عمان میں, پاکستانی ایمبیسی میں. آپ کو عمان کا ڈکٹیٹر نظر آ رہا ہے, اس کی تصویر نظر آ رہی ہے. لیکن انہوں نے ایک بڑا شاندار پیغام جاری کیا ہے, کیونکہ ان کو یہاں پہ بھی جیل میں ڈالا گیا تھا. تو انہوں نے کہا اڈیالہ سے اسرائیلی جیلوں تک فلسطین کی آزادی کے لیے مزاحمت جاری رہے گی. یہ بڑا تگڑا پیغام ہے
کہ مزاحمت ہم کرتے رہیں گے اور یہ مزاحمت جاری رہے گی جو مرضی ہو جائے. تو اس طرف گریٹا تھنبرگ نے آ کے جو وٹنس اسٹیٹمنٹ دے رہی ہے نا وہ جو بتا رہی ہے کہ کس طریقے سے غیر انسانی سلوک ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ اور کیسے ایک نسل کشی جاری ہے جس کو عالمی طاقتیں سپورٹ کر رہی ہیں. یقین مانیں کہ عالمی ضمیروں کو جھنجھوڑنے کے لیے ایسے کچھ اور کردار مل گئے تو بہت بڑا فرق پڑے گا. اس وقت انتہائی دائیں بازو کا زور ہے، لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسی آوازیں آگے اوپر زیادہ چڑھیں گی. میں دیکھ رہا ہوں بہت ساری ایسی آوازیں آگے جا رہی ہیں اور اوپر چلتی جا رہی ہیں، اور ایسی ریزن کی آوازیں، ایسی درد دل رکھنے والی انسانیت والی آوازیں اوپر آئیں گی، اور ایک دن ایسے ہی لوگ اقتدار کی مسندوں پہ بیٹھیں گے اور آپ کو نظر آئے گا کہ مختلف ماحول ہو رہا ہے. اس دوران یہ جو 15-20 سال ہے نا بیچ میں، یہ بڑے مشکل آنے والے ہیں مسلمانوں کے. اور نیتن یاہو کا ایران کے اوپر حملہ تو اب طے ہے. نیتن یاہو نے ایک بیانیہ بنایا تھا عراق کے خلاف 2002 میں. اس میں اس نے 6-7 ممالک کے حوالے سے مختلف باتیں کی تھی اور پھر امریکہ نے ان سب کو تباہ کر دیا. عراق سب سے پہلے آیا تھا. اب نیتن یاہو نے کہہ دیا ہے جی کہ ایران انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل تیار کر رہا ہے جو 8000 کلومیٹر تک مار کرتے ہیں، اور بہت جلد وہ 11000 کلومیٹر تک بھی آئیں گے اور وہ امریکہ تک بھی پہنچ جائیں گے. یہ بیانیہ تب بنتا ہے جب کسی بڑے حملے کی تیاری ہوتی ہے. ایران کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اسی لیے پاکستان نے پسنی کے مقام پہ نیول بیس کی بھی آفر کی ہوئی ہے. بے شک یہ مانیں یا نہ مانیں، جتنے مرضی جھوٹ بولیں، یہ نیول بیس ایران کی جب باری آئے گی، ابھی 6 مہینے لگے ہیں، سال لگے جب بھی، تو امریکہ کیونکہ عرب ممالک سے تو آئے گا ہی آئے گا، لیکن اس کو قریب ترین گراؤنڈ بیسز بھی چاہیے جہاں پہ بڑی آسانی سے سمندر کراس کیے بغیر وہ جب چاہیں جہاں چاہیں لینڈ کریں. کیونکہ اگر یہاں ان کو نیول بیس ملے گی اور پش کمز ٹو شو تو وہ کہیں بھی اتار سکتے ہیں اپنے جہاز اور ڈرون. جب اڑیں گے یہاں سے، اگر فیولنگ کا مسئلہ ہوتا ہے، کوئی اور خرابی ہو جاتی ہے، دے گیٹ شاٹ ڈاؤن، تو ان کو پھر کوئی پرابلم نہیں ہوگا واپس آنے میں. تو یہ خطرناک صورتحال نظر آ رہی ہے جس سے میں نے سوچا کہ آگاہ کروں. یہ بلکہ ان کا بیان بھی پڑھ لیتے ہیں سینیٹر مشتاق صاحب کا. انہوں نے پیغام دیا کہ اڈیالہ سے لے کر اسرائیلی جیل تک مزاحمت جاری رہے گی. تو یہ ایک تگڑا پیغام ہے، ایک بندہ اسرائیلی جیل سے ہو کے آیا ہے. اب ذرا ہم جائزہ لیتے ہیں ایک اور چیز کا. یہ خاتون ناظرین جو کچھ دنوں سے خبروں کا جو ہے وہ سینٹر بنی رہی ہیں، زینت بنی رہی ہیں، انہوں نے اب ایک اور دھمکی لگائی ہے. وہ کہتی ہیں بیڈ نیوز فار پی ٹی آئی ان اٹس فورن فنڈڈ پراکسیز. DGISI کنٹینیوز ان ہز رول اینڈ نو ون از ریپلیسنگ ہم. اور یہ تصویر جاری کی گئی ہے. سب جانتے ہیں کہ ان کو یہ تصویر کہاں سے آتی ہے، اور اب کسی کو شک نہیں رہنا چاہیے کہ یہ کس کے لیے کام کرتی ہیں. DGISI کی توسیعی ایکسٹینشن جو بھی کہہ لیں، وہ PTI کے لیے بیڈ نیوز بتائی جا رہی ہے. اور یہ پیغام کہاں سے آئے گا؟ وہیں سے جن کی ایکسٹینشن ہوئی ہے. مطلب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے PTI کو جتنا اب تک ٹارگٹ کیا ہے آگے اس سے زیادہ ٹارگٹ کروں گا. تو اب یہ دھمکیاں دی جا رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. ان دھمکیوں کی وجہ کیا ہے؟ عمران خان کو تو پہلے ہی سزائیں دی جا چکی ہیں، اور کیا سمجھ سزائیں سنانے جا رہے ہیں، اور کیا کرنے لگے. سوچیں نا، یہ صرف اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ یہ لوگ مکمل طور پہ شکست کھا چکے ہیں، حواس باختہ ہو چکے ہیں. اور عمران خان کیونکہ یہ ٹوٹ نہیں سکا، یہ اسے ہرا نہیں سکے، تو اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ جو لومنگ لارج والی تھریٹ ہے اس کو یار ختم کیسے کریں. مار نہیں سکتے، مارا تو یہ تو سب کو پتا ہے کہ کس نے کیا، تو یہ تو ہمارے اوپر سے یہ داغ ہٹے گا ہی نہیں. ہم اس کا جو فال آؤٹ ہوگا وہ برداشت نہیں کر سکیں. تو سوچ میں پڑے ہوئے ہیں، کبھی کیا دھمکی، کبھی کیا دھمکی، کبھی کیا بات کر رہے ہیں، لیکن کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ ایکچولی کرنا کیا ہے. ایسے میں صورتحال کو تھوڑا سا مزید ایکسپینڈ کرتے ہیں کہ ممکنہ طور پہ کیا بن سکتی ہے. جب فوج کے اندر تبدیلیاں ہوتی ہیں تو لازمی طور پہ پالیسی میں شفٹ آتا ہے. جنرل ندیم انجم کو ایکسٹینشن دی گئی، اس نے مار دھاڑ میں اضافہ کر دیا. ٹھیک ہے، لیکن جنرل ندیم انجم جب ضرورت سے زیادہ شاطر بنا تو اسے چلتا کر دیا گیا. نیا DGISI آیا. عمومی طور پر پریکٹس یہ ہے کہ فوج یو ٹرن لیتی ہے. نئے DGISI کے ساتھ ہمیشہ پالیسی مکمل تبدیل ہوتی ہے، یعنی پارٹی ہی بدل لی جاتی ہے. اس بار پارٹی نہیں بدلی گئی، موڈس آپرینڈی بدلا گیا، طریقہ کار بدلا گیا. جنرل ندیم انجم کا کیا تھا؟ بھینسے کی طرح اس کو مار، اس کو مار، دھاڑ، یہ کر، وہ کر، گھر توڑ دے، فلاں توڑ دے، اس کو اٹھا لے، اس کو غائب کر دیں. اس بندے نے آ کے دو دھاری تلوار بن کے کام کیا. پہلے یہ میٹھی چھری بنا، اوورسیز پاکستانیوں کو اس نے پھنسایا اپنے جال میں، ان کا جو زور تھا وہ توڑا. اس دوران اس نے امریکہ میں کام کیا، لابیز ہائر کیے، ورک کیا کہ کون کون سے لوگ ہیں جو ٹرمپ کے قریب ہیں اور ہمیں قریب کر سکتے ہیں، اور یہ اپنا کام ایک طرف جاری رکھا. اور آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک انٹرویو کیا تھا عاطف خان صاحب کا، جو امریکہ میں آپ یہ کہہ لیں کہ ان میٹنگز میں ان کا بھی کچھ نہ کچھ کردار رہا ہے، مرغی فروش کے وہ دوست بھی ہیں. تو اس میں نے انہیں ایک بات کہی تھی. میں نے کہا تھا دیکھیں آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو مومنٹم بنا ہوا تھا اوورسیز کا یہ ختم ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا تھا نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب وقت نے ثابت کیا کہ مومنٹم ٹوٹ گیا.
وہ جو ایک پڑا ہوا تھا نا، ہر طرف شور تھا، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، ہر وقت لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، وہ ایک دم ختم ہو گیا. تو اس بندے نے بہت بڑی چال چلی کہ میٹھی چھری بن کے لوگوں کو بیوقوف بنا کے دیکھیں جی ہم تو مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، ہم تو پاکستان کی فکر کرتے ہیں، اچھا جی ایسے کر لیں، اچھا جی عمران خان کو بنگالہ شفٹ کر دیتے ہیں، یوں کر دیتے ہیں، اچھا جی مرغی فروز صاحب آپ پیغام لے جائیں کہ یوں کر لیتے ہیں. اس نے ایسی چالیں چلیں. اور دوسری طرف وہی دور جاری ہے کہ عمران خان کے ایک کے بعد ایک کیس جاری ہے، سزائیں جاری ہیں، سارے فیصلے کروا لیے آئینی بینچ سے. تو پالیسی نہیں بدلی. میں نے تقریباً پچھلے 20 سال میں جب بھی ڈی جی آئی ایس آئی کی تبدیلی دیکھی ہے، ایون مشرف دور میں، آپ کو یاد ہوگا جب جنرل کیانی کو ڈی جی آئی ایس آئی بنایا گیا، آہستہ آہستہ مشرف کے خلاف سازشوں کا جال بنا جانے لگا، اور کرتے کرتے مشرف کی وردی اتری اور پھر اسے چلتا کیا گیا. اور جنرل کیانی آپ کو پتا ہے کہ آرمی چیف بنا، مشرف نے پہلے اسے بنایا اور اس کے بعد اس نے مشرف کو چلتا کیا. ڈی جی آئی ایس آئی بیشک ڈکٹیٹر کے انڈر ہونا ہمیشہ سازشیں کرتا رہا ہے، لیکن اس بار ایک ایسا سیٹ اپ چل رہا ہے جس میں ڈی جی آئی ایس آئی شیر و شکر ہے آرمی چیف کے ساتھ. اور اس کی ایک ہی وجہ سمجھ آتی ہے کہ اس بار عالمی طاقتوں کی طرف سے بڑا سخت آرڈر ہے کہ یہ سیٹ اپ چلنا ہے، اور جس ریٹائر بندے کو ہم نے مسلط کیا ہے یہ ہمارے مفادات کا تحفظ کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کسی نے نہیں کرنی. کہ بالآخر انٹرنیشنل اشاروں پر ہی تبدیلیاں ہوتی ہیں. مشرف کی ضرورت عالمی طاقتوں کو نہیں رہی تھی، کیانی نے بھی تبھی تبدیل کیا تھا. کیانی نے خود سے یہ نہیں کیا تھا. ضیاء الحق کے جہاز میں آموں کی پیٹیاں خود سے نہیں جرنیلوں نے رکھوا دی تھیں، بلکہ وہاں بھی امریکہ کی مرضی سے ہوا تھا، کیونکہ ان کا امبیسڈر وغیرہ بھی تھا. تو ضیاء الحق نے کہا یار اپنے بندے کو تو نہیں ماریں گے، تو انہوں نے اپنے بندے بھی مروا دیے. تو یہ فرسٹ ٹائم ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تبدیلی کے بعد کسی قسم کی کوئی پالیسی میں شفٹ اور تبدیلی نہیں آئی، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی آگے جاری رہے گا جب تک کہ جاری رکھنا ہے اس کو. تو ابھی اس کو سال ریڈی ہوا ہے میرے خیال میں، یہ آگے 2 سال بھی اور چل جائے. اس دوران جو مجھے خدشہ محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈی جی آئی ہے نا، ڈی جی سی جو فیصل نصیر ہے، مجھے لگتا ہے کہ ابھی ان کو نیکسٹ ایئر لیفٹیننٹ جنرل کے عہدے پر توسیع دے کر اور پھر ان کو جو بھی کوئی ضرورت ہوتی ہے وہ کروا کے، اور ان کو پھر اس بندے کے ریٹائرمنٹ کے بعد ڈی جی آئی ایس آئی بنایا جائے. عاصم منیر 10-12 سال کم از کم جو اقتدار میں رہنا چاہتا ہے، وہ اپنے کلوز ترین جو لوگ ہیں ان کے مدد کے بغیر نہیں رہ سکتا. عاصم منیر کسی اور جرنیل پہ بھروسہ بھی نہیں کر سکتا. اتنے گناہ کر لیے ہیں، اتنے غلط کام کر لیے ہیں کہ یہ ناممکن ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال ٹھیک نہیں ہے اور یہ مستقبل کا نقشہ بن رہا ہے. ایسے میں عمران خان کو بہادر لوگوں کی ضرورت ہے. اگر بہادر لوگ نہیں ہوں گے تو اسی طرح مینج ہوتے رہیں گے اور آئی ایس آئی مینج کرتی رہے گی. تو سب کو اپنے اپنے حصے کا کام کرنا ہے، اپنے اپنے حصے کا دیا جلانا ہے. دیکھتے ہیں کہ خیبر پختونخوا سے بریگیڈیئر مصدق عباسی کو بھی گرفتار کر لیتے ہیں یا نہیں کر سکتے. یہ بڑا امتحان ہے اور علی میر گنڈا پور کو بھی سوچنا چاہیے. کیا ملا؟ نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے.